अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस ने दावा किया है कि मुल्क में तनख्वाह से मुतल्लिक अदम इस्तेहकाम, अदम मसावत और महंगाई की हालत पैदा हो गई है और बहरान के सबब हिंदुस्तान कई सालों में अपने सबसे गैर यकीनी और मुश्किल इक़्तिसादी हालात से गुजर रहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हिंदुस्तान की तरक्की से मुतल्लिक दास्तान सारिफियत में इजाफे की दास्तान थी। करोड़ों कुंबों के गरीबी से निकल कर मुतवस्सित तबके में दाखिल होने की दास्तान, जो नए प्रोजेक्ट खरीदने और मिल्कियत बनाने में कामयाब थे। एक खुशहाल माईशत का इशारा था जो तेजी से बढ़ रहा था और जो अपने मुनाफे को वसी तौर से तकसीम कर रहा था। जयराम रमेश ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में सारिफियत की दास्तान बरअक्स सिमत में घूम गई है और हिंदुस्तान मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला बनकर उभरी है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि हिंदुस्तान का कारोबारी तबका भी अब इसी आवाज में आवाज मिला रहा। एक अहम सीईओ ने यहां तक कह दिया है कि हिंदुस्तान में मुतवस्सित तबका सेक्टर रहा है। और इसके अलावा भी जयराम रमेश ने कहा है कि तनख्वाह में अदम इस्तेहकाम, महंगाई और अदम मसावात की वजह से ही बहरान वाली हालत देखने को मिल रही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हाल ही में जारी सनतों का कहना है कि सालाना सर्वे 2022-23 जैसे हुकूमत के ऑफिशियल एदाद और शुमार समेत डाटा की कई जराए से इस बात की वाज़ेह सबूत मिलती है कि 10 साल कबल के मुकाबले में मजदूरों की कुव्वत खरीद घट गई है। फिक्र की बात यह है कि उन ठहरी हुई मजदूरी शरह का ताल्लुक हिंदुस्तान के मजदूरों की पैदावारियत में गिरावट से हो सकता है, जो हाल ही के सालों में सिकुड़ गई थी। जयराम रमेश ने आला शरह महंगाई का तस्करा करते हुए कहा है कि आरबीआई के साबिक डिप्टी गवर्नर डॉक्टर विल आचार्य ने कहा है कि गुज़िश्ता दहाई में अडानी ग्रुप समेत 5 बड़े ग्रुप्स का उरूज हुआ था, जो 40 सेक्टर्स, सीमेंट और केमिकल, पेट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में बालादस्ती कायम कर रहे। 2015 में जब एक आम आदमी 100 रुपए की खरीदारी करता था, तब सनतकार को इसका 18% हिस्सा जाता था। अब 100 रुपए में से इसी मालिक को 36 रुपए का मुनाफा होता है। जयराम रमेश ने अपने बयान में वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में महंगाई बढ़ने के लिए हुकूमत के जरिए दोस्ताना सरमायाकारी को फरोग देने की पॉलिसी और उन ग्रुप्स को तहफ़्फ़ुज़ देना जिम्मेदार है। कांग्रेस लीडर ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मौजूदा वक्त में अपने सबसे गैर यकीनी और मुश्किल इक़्तिसादी हालत में है। तनख्वाह में अदम इस्तेहकाम, महंगाई, अदम मसावत सिर्फ सियासी इशूज नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की तवील मुद्दती तरक्याती इम्कानात के लिए बेहद मुज़र है। वो हिंदुस्तान की सारिफियत में इजाफे को कमजोर कर रहे और प्राइवेट सेक्टर को सरमायाकारी के लिए मिलने वाले सबसे अहम हौसले से महरूम कर रहे। बांग्लादेश में इस वक्त अबूरी हुकूमत काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आम इंतखाबात कराने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली अबूरी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए एक सर्च कमेटी बनाई है, जिसमें 6 अरकान को शामिल किया गया है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन के जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना पर गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में धांधली कर जीत हासिल करने का इल्जाम आयद किया गया है। यही वजह है कि नई इलेक्शन कमीशन की तश्कील का रास्ता हमवार हो गया। वज़ीर क़ानून ऑफिस निर्जल ने सर्च कमेटी तश्कील दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि इससे कबल हुए आम इंतखाबात फर्जी थे, इसलिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया है और अबूरी हुकूमत शफाफ तरीके से इंतखाबात कराएगी। जजों समेत दीगर अहम हस्तियां शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी कमेटी की सदारत करेंगे। इसके अलावा आर बरार और ढाका यूनिवर्सिटी के साबिक उस्ताद प्रोफेसर ज़ीनतुन्निसा तमहीदा बेगम शामिल हैं। वज़ीर क़ानून प्रोफेसर ऑफिस नर्जल ने सेक्रेटेरिएट में यूएन हाई कमीशन वोल्कर टर्क से मुलाकात के बाद जानकारी दी है कि हेड एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के दस्तखत से अबूरी हुकूमत जल्द ही सर्च कमेटी के बारे में एक ऑफिशियल हुक्म जारी कर सकती है। वज़ीर क़ानून का ये भी कहना है कि अबूरी हुकूमत ने अगले आम इंतखाबात के लिए कोशिश शुरू कर दी है। नए इलेक्शन कमीशन के लिए सर्च कमेटी भी बना दी गई है। इसके मुताबिक ही सब काम किए जाएंगे। मुल्क की राजधानी दिल्ली में हवा का मेयार बहुत खराब है। फिजाई आलूदगी के पेश नज़र इस मरतबा भी दिल्ली हुकूमत ने दिवाली में पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कुछ लोग इस फैसले को हिंदू मुखालिफ करार दे चुके हैं। इस दरमियान दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अवाम से अपील की है कि रोशनी के इस त्यौहार में वो पटाखे नहीं दिए जलाए। केजरीवाल ने अवाम से अपनी अपील में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि दिवाली पर पटाखे नहीं बल्कि रोशनी का दिया जलाए।
ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، جو بھی آلودگی ہوگی اس کا خمیازہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھگتنا ہوگا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہندو مسلم کی بات بالکل بھی نہیں ہے، سبھی کی سانسیں ضروری ہے، سبھی کی زندگی ضروری ہے۔ اس موقع پر کیجریوال نے ایم سی ڈی اور دہلی حکومت کی تعریف بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صفائی ملازمین کے لیے ایم سی ڈی اور میئر نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ 18 سالوں سے کسی بھی ملازم کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تھی، دھرنا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا، سارا پیسہ بدعنوانی کی بھینٹ چڑھ جاتا تھا، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے ہماری حکومت ہے، وقت پر تنخواہ ملتی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس ماہ 7 نومبر کو تنخواہ ملنی تھی، لیکن 64,000 ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہ اور بونس بھیج دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً 23 کروڑ روپے کا بونس دیا گیا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے مسجد نبوی کے صحنوں میں بچوں کے لیے چلڈرن ہاسپٹلٹی سینٹر قائم کیا ہے، جس کا مقصد زائرین کو بہتر تجربہ فراہم کرنا اور انہیں عبادت کے دوران ذہنی سکون مہیا کرنا ہے۔ اس مرکز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچوں کو خصوصی عملے کی نگرانی میں محفوظ اور دوستانہ ماحول فراہم کرتا ہے، جہاں بچے اپنی ضروریات کے مطابق سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹلٹی سینٹر میں بچوں کو دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں فراہم کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام بچوں کی علمی جسمانی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی حسی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ یہ منفرد خدمات بچوں کے لیے ایک شاندار تجربہ پیش کرتی ہے، جس میں انہیں نئی چیزیں سیکھنے اور مثبت سرگرمی میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مرکز روزانہ صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے اور مسجد نبوی کے شمال مشرقی جانب چوک نمبر 340 تا 339 سے بیرونی راستے کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام زائرین کے لیے آسان رسائی فراہم کرتا ہے، جس سے والدین کو اپنے بچوں کو مرکز میں بھیج کر خود کو عبادت کے لیے آزادانہ ماحول میسر ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 22 اگست 2024 سے 27 اکتوبر 2024 تک 6,377 بچوں نے اس مرکز کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ یہ بچے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تعداد 65 مختلف ممالک پر مشتمل ہے۔ فراہم کردہ اعلیٰ معیار کی خدمات کا حصہ ہے، جو زائرین کو بہترین تجربہ فراہم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ شرکت زائرین کے لیے یہ خدمات زائرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور یہ اقدام مسجد نبوی میں فراہم کردہ مجموعی خدمات کے معیار کو مزید بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ روز قبل ممبئی کے باندرا ٹرمینس میں اس وقت حادثہ پیش آیا تھا جب ٹرین پر چڑھنے کے دوران بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اس حادثے میں کچھ لوگ شدید زخمی بتائے گئے ہیں۔ اس طرح کے حادثوں سے بچنے اور ٹرین اور پلیٹ فارم پر بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے مغربی ریلوے نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے۔ محکمہ ریلوے کے مطابق اگر مسافروں کا سامان اس کے متعلقہ ٹریول کلاس کے لیے قابل قبول اور مقررہ حد سے زیادہ ہوگا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی محکمہ ریلوے نے لوگوں سے ریلوے اسٹیشن پر بھیڑ نہ لگانے کی اپیل کی ہے۔ مغربی ریلوے نے 29 اکتوبر کو جاری کردہ ایک اشتہار میں کہا ہے کہ ریلوے اپنے ہر ایک مسافر کو اپنے سفر کے دوران ایک متعینہ مقدار میں ہی مفت سامان لے جانے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن اسکوٹر، سائیکل جیسے سامانوں سمیت 100 سینٹی میٹر کی لمبائی، 100 سینٹی میٹر کی چوڑائی اور 70 سینٹی میٹر کی اونچائی سے بڑے سائز کے سامان کو مفت لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے جاری کردہ اشتہار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مغربی ریلوے تمام مسافرین سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اسٹیشنز پر زیادہ بھیڑ کرنے سے بچے اور ٹرین کے ٹائم ٹیبل کے مطابق صرف ضرورت ہونے پر ہی احاطے میں داخل ہو اور سامان کی مقررہ حد کو برقرار رکھے۔ اس حکم کا نفاذ فوری طور پر عمل میں لایا گیا ہے اور 8 نومبر تک برقرار رہے گا۔ تہواری سیزن کے دوران پارسل بکنگ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، خاص طور پر باندرا، واپی، ولساڈ، اودھنا، سورت کے پارسل دفتروں میں بکنگ میں کافی اضافہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافرین کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرین کے طے شدہ روانگی وقت سے قبل پارسل کو پلیٹ فارموں پر لمبے وقت تک جمع نہ رکھنے کا حکم جاری کیا گیا۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخاب کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ انتخابی ریلیوں اور اجلاس کا سلسلہ رفتار پکڑتا جا رہا ہے۔ اس درمیان کانگریس نے ایک پریس کانفرنس مطلع کیا ہے کہ جلد ہی مہا وکاس اکھاڑی کے سرکردہ لیڈران راہل گاندھی، ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار ایک سٹیج پر دکھائی دیں گے۔ دی گئی جانکاری کے مطابق لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی 6 نومبر کو ایم وی اے کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے ممبئی کا دورہ کریں گے۔ اس تقریب میں شیو سینا یو بی ٹی لیڈر ادھو ٹھاکرے اور این سی پی ایس پی لیڈر شرد پوار سمیت ایم وی اے کے دیگر لیڈران موجود رہیں گے۔ اس موقع پر راہل گاندھی ریاست کے لیے کانگریس کی انتخابی گارنٹی کا اعلان کریں گے۔ 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں
ہونے والے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر 30 اکتوبر کو کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس پریس کانفرنس سے مہاراشٹر کانگریس انچارج رمیش نے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کانگریس ہم خیال سماجوادی پارٹی سے بات کر رہی اور ریاست میں MBA کی حکومت تشکیل دینے کا منصوبہ بنا رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سماجوادی پارٹی سے بات کر رہے، ہمارا ہدف مہاراشٹر میں MBA حکومت بنانا ہے اور ہم اپنے ہدف پر کام کر رہے۔ انہوں نے لاڈلی بہن منصوبے پر لگائے گئے روک کا تذکرہ کیا ہے اور کرتے ہوئے کہا ہے کہ ECI نے مہاراشٹر حکومت کی لاڈلی بہن منصوبے پر روک لگا دی ہے کیونکہ ریاستی حکومت کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں۔ حکومت کی طرف سے مہاراشٹر کی خواتین کو پیسہ نہیں مل رہا۔ یہ سب انتخابات سے قبل بولا گیا جھوٹ تھا۔ اسمبلی انتخابات میں MBA کے امکانات پر بات کرتے ہوئے مہاراشٹر کانگریس انچارج نے کہا ہے کہ سبھی 288 سیٹوں پر MBA کے امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اگر آپ MBA کے ساتھ مہایوتی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے گروپ میں کوئی جھگڑا نہیں۔ مہایوتی اب ختم ہو چکی ہے۔ MBA میں سبھی پارٹیوں کو یکساں درجہ مل گیا ہے۔ دہلی کے شہریوں کے لیے پراپرٹی رجسٹریشن کا عمل مزید آسان ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آتشی نے پالیسی کو منظوری دے دی ہے جس کے تحت لوگ اپنی سہولت کے مطابق دہلی کے کسی بھی سب رجسٹرار آفس میں پراپرٹی کا رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ اس نئی پالیسی سے شہریوں کو مخصوص سب رجسٹرار آفس میں جانے کی پابندی سے آزادی مل جائے گی۔ اب دہلی کے 22 سب رجسٹرار آفسز میں کسی بھی آفس میں آن لائن اپائنٹمنٹ لی جا سکتی ہے۔ دہلی میں پراپرٹی کی خرید و فروخت اور اس کے دیگر قانونی امور کے لیے لوگوں کو سب رجسٹرار آفس جانا پڑتا تھا، تاہم اس حوالے سے کئی شکایات بھی سامنے آتی تھی کہ مخصوص سب رجسٹرار آفسز میں زیادہ رش ہوتا ہے جس کے بعد اپائنٹمنٹ لینے اور پراپرٹی کے رجسٹریشن میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ دوسری طرف کچھ سب رجسٹرار آفسز ایسے بھی ہیں جہاں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ آتشی نے اس مسئلے کے حل کے لیے اینی ویئر رجسٹریشن پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت اگر کسی شہری کو پراپرٹی کا رجسٹریشن کرانا ہے تو وہ دہلی کے کسی بھی سب رجسٹرار آفس میں جا سکتا ہے۔ اس سے شہریوں کو مختلف آفسز میں قطاروں اور طویل انتظار میں نجات ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا ہے کہ دہلی کے تمام سب رجسٹرار کو اب مشترکہ سب رجسٹرار کے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور ان کا دائرہ کار پوری دہلی میں ہوگا۔ اگر دہلی کا کوئی شہری اپنی پراپرٹی کا رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے تو دہلی کی 22 سب رجسٹرار آفسز میں سے کسی بھی آن لائن اپائنٹمنٹ لے سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے 26% TB یعنی تپ دق کے مریض ہندوستان میں موجود ہے جو کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ شرح ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب ہندوستان نے 2025 تک TB کو ختم کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے جو عالمی ٹارگٹ سے 5 سال قبل کا ہدف ہے۔ عالمی تپ دق یعنی رپورٹ 2024 کے مطابق ہندوستان اس فہرست میں سب سے اوپر ہے جس میں 30 ممالک شامل ہیں۔ ہندوستان کے بعد انڈونیشیا 10%، چین اور فلپائن 6.8% اور پاکستان 6.3% کا حصہ ہے۔ ان ممالک کے مجموعی TB کیسز 56% بتائے گئے ہیں۔ 2023 میں TB کے کیسز کووڈ-19 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پھر اسے اہم متعدی بیماری بن چکی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کا خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں تقریباً 8.2 ملین افراد میں TB کی تشخیص ہوئی جو 1995 میں عالمی صحت ادارے کی جانب سے شروع کی گئی عالمی نگرانی کے بعد سے کی گئی تھی۔ 2022 کے مقابلے میں یہ نمایاں اضافہ ہے جس میں TB کیسز کی تعداد 7.5 ملین تھی۔ یہ بیماری مردوں میں سب سے زیادہ عام ہے اور مجموعی مریضوں میں ان کا حصہ 55% ہے۔ خواتین میں ان کی شرح 30% جبکہ بچوں اور نوجوانوں میں یہ 12% تک پہنچ چکی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانوم کا کہنا ہے کہ اس بیماری کی روک تھام اور علاج کے ذرائع موجود ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں اس کا پھیلاؤ افسوسناک ہے۔ ملک میں جہاں انسانوں کی مردم شماری کو لے کر سرگرمیاں شروع ہو گئی ہے وہیں اب ملک میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری جیسے مویشیوں کی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے۔ مرکزی حکومت نے 5 ماہ میں اس کا کام کو مکمل کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ ساتھ ہی اس کام کی تکمیل کے لیے حکومت نے بہت بڑا بجٹ بھی مختص کر رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مویشیوں کی گنتی کا یہ عمل پہلی بار ہو رہا، اس سے قبل بھی 20 دفعہ حکومت مویشی کی مردم شماری کرا چکی ہے۔ مرکزی وزیر راجیو رنجن نے حال ہی میں مویشیوں کی 21ویں مردم شماری کی شروعات کی ہے۔ اس کام کی تکمیل فروری 2025 تک یعنی صرف 5 ماہ کے اندر کرنی ہے۔ مرکزی وزیر نے اس مردم شماری کو شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار ملنے کی امید ہے۔ حکومت نے مویشیوں کی 21ویں مردم شماری کے لیے 200 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہوا ہے۔ پوری اور اس کے علاوہ پروری کے شعبے میں اچھی طرح ترقی حاصل کرنے کے لیے مناسب اعداد و شمار
ظاہر بھی کیے گئے ہیں۔ یہ فنڈ مویشیوں کے درمیان پھیلنے والی وبا سے ان کے تحفظ اور حفظان صحت کو یقینی بنانے میں مددگار ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جیسے برائلر چوزے فارم میں پالے جاتے ہیں، ویسے ہی بچے بھی جدید فارم جیسے خانے میں رکھ کر پرورش کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تصور حقیقت میں بدلنے کے قریب ہے، اور سائنسدان کا کہنا ہے کہ ہم جلد ہی ایسی ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہونے والے ہیں جس کے ذریعے ممکن آرٹیفیشل ووم برتنگ پوڈیا بنایا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل ووم کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل ووم، جو کہ عورت کے جسم میں ہونے والے قدرتی حمل کی جگہ کو ہی نقل کرتا ہے، ایک خاص گلاس کے کیپسول کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام غذائی اجزاء اور آکسیجن فراہم کی جاتی ہے جو ایک حقیقی ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔ جب جنین کے دل، دماغ اور دیگر اعضاء مکمل طور پر ترقی پا لیتے ہیں تو انہیں ایک بٹن کے ذریعے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ 2017 میں امریکہ کے بایو بگ کے نام شہر فلاڈیلفیا میں محققین نے آرٹیفیشل ووم کا پروٹوٹائپ تیار کیا جو کامیابی سے کام بھی کر رہا۔ فلم ساز کی تخلیق کب ہوئی تھی؟ مشہور فلم ساز اور بایو ٹیکنالوجسٹ ہاشم الغیلی نے ایک ویڈیو تیار کیا ہے جو سنتھیٹک ووم کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ جنین کو برتنگ پوڈ میں رکھا گیا ہے، IVF، جس کے لیے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً 75 لیبرز میں 400 کی تعداد میں یہ خانے موجود ہوں گے اور ان کا مقصد سالانہ 30,000 بچوں کی پیدائش کرنا ہوگا۔ اس پر مبنی سینسر نصب ہوں گے۔ A1 خانوں میں جو بچے کی دھڑکن، درجہ حرارت اور آکسیجن کی سطح معلوم کرنے میں مدد ملے گی۔ پہلے سے موجود ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ نیدرلینڈ کی ایک یونیورسٹی نے پہلے ہی ناپختہ بچوں کے لیے آرٹیفیشل ووم تیار کیا ہے جو کہ 28 ہفتے سے کم عمر کے بچوں کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی مثبت نتائج دے چکی ہے اور عالمی کاروباری شخصیات جیسے ایلن مسک، ساحل لاونگیا اور وتالک بیوٹرین اس میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر رہے۔ اگر پیدائش کی شرح میں اضافہ جاری رہا تو دنیا کو غذائی بحران اور وسائل کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پیدائش کی شرح کم ہو گئی ہو تو نوجوان آبادی کم ہو جائے گی اور بزرگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں معاشی بحران کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ آرٹیفیشل ووم اس مسئلے کا ممکنہ حل فراہم کر سکتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی مرضی کے مطابق بچوں کی پیدائش وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ جنیاتی مسائل کا حل کیا ہوتا ہے؟ اگر برتنگ پوڈ میں نشو و نما پائے جانے والا جنین کسی جنیاتی مسئلے کا سامنا کرتا ہے یا والدین بچے کی رنگ شکل کے حوالے سے کچھ خاص خواہشات پر مبنی سینسرز کی مدد سے اسے A1 رکھتے ہیں تو اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کسی بھی نوعیت کے اعضائی نقص کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مکمل آرٹیفیشل ووم تیار ہونے میں مزید 10 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں مستقبل میں انسانی نسل کی افزائش کے طریقوں میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے۔ نومبر کا مہینہ آتے ہی حکومت کی جانب سے کئی نئے قوانین نافذ ہو جاتے ہیں جو کہ عام آدمی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نئی دہلی، نومبر کا مہینہ آتے ہی حکومت کی جانب سے کئی نئے قوانین نافذ ہو جاتے ہیں جو کہ عام آدمی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں ٹرین ٹکٹ بکنگ کے نئے اصول، کریڈٹ کارڈ سے متعلقہ قوانین شامل ہیں۔ یہاں 1 نومبر سے نافذ ہونے والی تبدیلیوں کی تفصیلات دی گئی ہے۔ ٹرائی کے نئے قوانین، اسپام کالز اور میسج کی روک تھام۔ 1 نومبر سے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک بڑی تبدیلی جسے ایئرٹیل جیو آ رہی ہے۔ حکومت نے کمپنی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسپیم پیغامات کو روکنے کے لیے میسیجنگ ٹریکنگ کا نظام نافذ کرے۔ اس کے تحت تمام ٹیلی کام کمپنیوں کو مشکوک یا جعلی نمبروں کی نشاندہی کر کے انہیں فوری طور پر بلاک کرنا ہوگا جس سے صارفین کو بہتر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ٹرین ٹکٹ بکنگ کا نیا نظام۔ اب آپ ٹرین ٹکٹ صرف 60 دن پہلے ہی بک کر سکیں گے، جبکہ پہلے یہ مدت 120 دن تھی۔ یہ تبدیلی ہندوستانی ریلوے کی جانب سے ٹکٹ بکنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ بینک تعطیلات۔ نومبر میں مختلف تہواروں اور عوامی تعطیلات کی وجہ سے بینکوں میں 13 دن کی تعطیلات ہوگی، تاہم آپ بینک کے آن لائن خدمات کو 24 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ضروری بینکنگ آپریشنز بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دی جا سکے۔ RBI کے نئے قوانین۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈومیسٹک منی ٹرانسفر کے لیے قواعد جاری کیے ہیں جو کہ 1 نومبر 2024 سے نافذ ہوں گے۔ KYC، بینکنگ آؤٹ لیٹس کی بہتر دستیابی اور ضروریات میں نرمی کے بعد صارفین کے لیے نئے ڈیجیٹل اختیارات فراہم کیے جائیں گے۔ LPG، CNG اور PNG کی قیمتوں میں تبدیلی۔ 1 نومبر کو 14 کلو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں تبدیلی متوقع ہے۔ حالیہ مہینوں میں کمرشل سلنڈر کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ CNG اور ایئر ٹربائن فیول اور اس کے علاوہ NG کی اور قیمتوں میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ میوچل فنڈز کے نئے قوانین۔
SCBI सेक्टर्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के लिए नए सख्त कवानीन नाफिज कर रहा। 1 नवंबर से असासा मैनेजमेंट कंपनी को 15 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन के बारे में अपने कॉम्प्लाइंस ऑफिसर्स को मतला करना होगा। SBI क्रेडिट कार्ड के नए कवायद हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से क्रेडिट कार्ड सारिफिन के लिए नए कवानीन नाफिज होंगे। 1 नवंबर क्रेडिट कार्ड्स पर माहाना SBI से गैर मरबूत फाइनेंस पर 3.75% होगा, जबकि बिजली और गैस जैसी सहूलियात के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा की अदायगी पर 1% चार्ज होगा। ये तब्दीलियां आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकती है, इसलिए उनके बारे में आगाह रहना जरूरी है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।